वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया है। इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत आई तो बेशुमार लोग छोड़े गए। SIFC की एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पारा चिनार में एक मुआहदा हुआ है, इसके तमाम फरीक मुबारकबाद के लायक हैं। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पारा चिनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक लेसन है, हमें इस किस्म का जो दिल खराश वाक़या है दोबारा क़यामत तक वाक़या नहीं होना चाहिए। मगर ये तब होगा कि सब हम मिलकर एक होकर और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर हम अगर फ़ैसले करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत हमारे सामने हाल होगी। सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ़ कर दी गई हैं। तफसील देखिए ज़मीन ज़हरा की इस रिपोर्ट में। सानिया 9 मई में मुलव्विस 19 मुजरिमान की सजाएं माफ कर दी गईं। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशंस दायर की। सरसर मुजरिमों ने पटिशंस दायर की। 48 पटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए भेजा गया। 19 मुजरिमान की पटिशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को रिहा किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि दायर की गई दीगर रहम की पटिशंस पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं की माफी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, जो निजाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाता है। जिन 19 मुजरिमों की सजा माफ की गई है, इन्हें 2-2 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इससे कबल अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PTI ने बानी और दीगर कैदियों की रिहाई और आला अदालती कमीशन बनाने के जुबानी मुतालिबात पेश किए। तहरीरी मुतालिबात के लिए बानी PTI से एक और मुलाकात की दरख्वास्त भी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि दोनों तरफ से मामला फहमी का मुजाहरा किया गया। देखिए इस बारे में वकार सत्ती की रिपोर्ट। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ज़राए के मुताबिक ये ज़बानी मुतालबात PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटियों के दूसरे मुश्तरका इन कैमरा इजलास में रखे। PTI ने हुकूमत को सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का मुतालबा भी किया और कहा जो केसेस मौजूद हैं इन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था, दोनों अतराफ से संजीदगी का मुजाहरा किया गया। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सके। हुकूमत और मुज़ाकराती टीम्स के दरमियान बातचीत का अगला दौर अगले हफ्ते होगा। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ख्याल जाहिर किया कि फ़ौजी अदालतों से मज़ीद सज़ाएं मिलेंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए रहनुमा PTI ज़रताज गुल ने कहा कि जुडिशल कमीशन के जरिए हक़ाइक़ सामने आने दें ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहिए। इस पर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाना चाहिए।
مزید سزائیں بھی ابھی ہونی ہیں ویسے. جی بالکل. چیزوں کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سامنے آنے دیں, جس کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کرنے دیں. ہمیں اب بات کرنی چاہیے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے. یہ قوم کے نوجوان ہیں, ان کو نفرت نہیں ہم نے کریٹ کرنی. آئی لک فارورڈ کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے. ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا بن جانا چاہیے کمیشن. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جائیں, جس کی ابتدا ہو چکی ہے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی اچھے سلیقے طریقے سے کوئی طریقہ کار طے کر لیں. اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے ہوگا. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آج کی حکومت پی ٹی آئی مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے سے متعلق کوئی بات یا پیش رفت نہیں ہوئی. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کوئی پیشکش نہیں کی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطہ بحال نہیں ہوا ہے. مذاکرات کا تیسرا دور اگلے ہفتے لے کر جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی. آج اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالے. اس پر حکومت نے کیا جواب دیا, دیکھیے رانا ثناء اللہ کا تفصیلی انٹرویو رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے گزشتہ روز ہونے والے امن معاہدے کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا ہے اور توقع کی ہے کہ متاثرہ علاقوں کے راستے جلد کھول دیے جائیں گے. صدر مقام پارا چنار اور بوشہرہ سمیت 100 سے زائد دیہاتوں میں اشیاء خورونوش اور ضروری سامان کی ترسیل بھی جلد شروع ہو جائے گی. لیکن سڑکوں کی بندش کے باعث اب بھی شدید سردی کے باوجود ضلع کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں. پارا چنار سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی افضل افضال. جی تقریباً 2.5 ماہ سے ضلع کرم میں مین شاہراہ افغان سرحد اور آمد و رفت کے دیگر راستوں کی بندش کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے. اور امن معاہدے کے بعد شہریوں میں یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب قیام امن کے لیے اور راستے کھولنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. لوگ پر امید ہے کہ ضلع کرم میں جو معاملاتی زندگی ہے وہ امن معاہدے کے بعد بحال ہو جائیں گے. تاہم ضلع کرم کے مختلف مقامات میں احتجاجی دھرنے تاحال جاری ہے. میں اس وقت پریس کلب پارچنار کے باہر موجود ہوں. یہاں پر بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے. دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ آمد و رفت کے راستے کھولنے اور اسے محفوظ بنانے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ کرم جانے والی شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے 400 پولیس اہلکار بھرتی کیے جائیں گے. نئی پولیس چیک پوسٹ بھی بنے گی جبکہ 2 FC پلاٹون تعینات ہوں گی. بیرسٹر سیف نے بتایا کہ متاثرین کو معاوضے دینے کا عمل جلد شروع کیا جانے والا ہے. امن معاہدے کے بعد دھرنے جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا. پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ آج مذاکرات میں حکومتی رویہ مثبت تھا. پی ٹی آئی کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی گئی. امید ہے ہفتے کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو وقت دینا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. چیزیں اچھی طرف جائیں تو ڈیڈ لائن 1-2 ہفتے آگے بڑھ جانے میں بھی حرج نہیں ہے. علامہ ناصر عباس کا مکمل انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کو بتایا ہے کہ انٹرنیٹ پر انڈسٹری کو جو ایشوز تھے وہ وقتی طور پر حل کر لیے گئے ہیں. پاشا نے انٹرنیٹ کی بندش پر جو اعداد و شمار دیے تھے وہ غلط تھے. اگر انٹرنیٹ بند ہے تو اربوں ڈالرز کی برآمدات کس طرح ہو رہی ہیں. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا بلاک کر سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں, اسے سست نہیں کر سکتے. پی ٹی اے کے پاس درمیان کا گیئر نہیں. قائمہ کمیٹی نے انٹرنیٹ کے معاملے پر وزیر داخلہ سے ان کیمرہ بریفنگ طلب کر لی. زمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین سید امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور کمیٹی رکن عمر ایوب نے کہا کہ شہریوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے. حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. وی پی این رجسٹریشن کے معاملے میں حکومت کی نیت خراب ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ وہ حلف پر کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس میں بہتری آئی ہے. کچھ غلط ہو تو وہ جواب دہ ہیں. ٹک ٹاک, فیس بک سمیت سب کمپنیوں کو خط لکھ کر پوچھا ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تو نہیں. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ حکومت نے ٹیلی کام انفراسٹرکچر پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. فائبر بچھانا حکومت کا کام ہے. گزشتہ 10 سالوں میں ایک سب میرین کیبل نہیں آئی. جب تک ڈیجیٹل ہائی ویز نہیں بنائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کمیٹی کو بتایا کہ بلا جواز مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کا کام ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے مانیٹرنگ کرنا پڑتی ہے. شہریوں کو بہتر انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے اسٹارلنگ سے بھی بات ہو رہی ہے. نیت پر شک نہ کیا جائے. رکن کمیٹی مصطفیٰ کمال بولے یہاں آپ کہہ رہی ہیں سب ٹھیک ہے, باہر سب ٹھیک نہیں ہے. شمیلہ فاروقی نے کہا بہت افسوس ہوا, کیا عوام اور ہم انٹرنیٹ سست ہونے پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو سچ بتا دیں. قائمہ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں چیئرمین پاشا کو طلب کر لیا. کمیٹی نے انٹرنیٹ کے معاملے پر آئندہ اجلاس میں وزیر داخلہ سے ان کیمرہ بریفنگ بھی طلب کر لی. زرمین زہرا, جیو نیوز, اسلام آباد.
ملٹری کورٹ سے رہا مجرموں کی رحم کی پٹیشنز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ مجرمان نے رحم کی پٹیشنز میں 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ایک مجرم محمد بلاول حسین نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا غلطی تھی، رحم کیا جائے اور معافی دے دی جائے۔ مجرم زاہد خان نے کہا کہ وہ ریاست کے خلاف غلط کاموں پر شرمندہ ہے، عاجزی سے درخواست کرتا ہے کہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ 9 مئی کے ایک اور مجرم سعید عالم نے کہا کہ وہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف غلط کاموں پر شرمندہ ہے، عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ رحم کی درخواست قبول کی جائے اور سزا معاف کی جائے۔ مجرم محمد سلیمان نے لکھا، عاجزی سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، 9 مئی کے کاموں پر وہ شرمندہ ہے اور اب حکام سے مکمل تعاون کرے گا۔ محمد الیاس نے لکھا کہ اس کے ساتھ رحم کیا جائے، 9 مئی کو اسے بعض افراد نے گمراہ کیا، وہ اپنی غلطیوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ مجرم یاسر نواز نے اپیل میں لکھا کہ وہ عاجزی سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے معاملے میں نرمی کی جائے، وہ 9 مئی کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے والی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ شادی سے انکار پر لڑکی کو قتل کرنے کے مجرم کو سزائے موت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ جج سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ قتل عمد کے مجرم کو سزائے موت نہ دینے کی وجوہات بتائی جائیں۔ شہزاد عرف شانی پر 2020 میں شادی سے انکار پر مسیحی لڑکی سونیا کو قتل کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر اسے 2023 میں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ہائی کورٹ نے سزائے قید کا فیصلہ کل عدم کر دیا۔ پنجاب پولیس نے کچے میں آپریشن کر کے اندر گینگ کے خطرناک ڈاکو میر حسن عرف بگا چانڈیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ بگا چانڈیا سب انسپیکٹر رمضان سمیت 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھا۔ کراچی میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے میں وین ڈرائیور کو ہلاک کرنے کے ملزم ٹریفک پولیس افسر شاہد ہنگورو کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس افسر شاہد کی حادثے کے فوری بعد نشے کی حالت میں ہونے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ شاہد ہنگورو کے خلاف تھانہ کلفٹن میں مقدمہ درج ہے۔ حادثہ کے ٹی پی انڈر پاس پر پیش آیا تھا۔ ملزم خود مومن آباد میں بطور ٹریفک پولیس سیکشن افسر تعینات تھا۔ لاہور میں چکن مہنگی ہو گئی ہے۔ 595 روپے فی کلو کی مقررہ قیمت کی جگہ دکاندار 640 روپے کلو میں چکن فروخت کرنے لگے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق 15 دن میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 200 روپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا ہے۔ چکن ڈیلرز کا کہنا ہے کہ چکن کی طلب زیادہ اور رسد کم ہے، جس کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا رجحان ہے۔ بنگلہ دیش کی درسی کتابوں میں دوبارہ بنگلہ دیش کے بانی کا نام ضیاء الرحمان کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ثانوی اور اعلیٰ ثانوی طلبہ کی کتابوں میں بنگلہ دیش کے بانی کا نام ضیاء الرحمان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے 2010 میں درسی کتابوں میں اپنے والد مجیب الرحمان کو 1971 کی آزادی کا اعلان کرنے والا لکھوایا تھا۔ بنگلہ دیشی محقق نے کہا کہ درسی کتابوں کو مبالغہ آمیز اور مسلط کردہ تاریخ سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے سابق صدر اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے بانی تھے۔ امریکہ کے شہر نیو آرلینز میں گاڑی ہجوم پر چڑھانے کا واقعہ اور اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ واقعے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ لندن کے عالی شان گھر سے 10 ملین پاؤنڈ کے زیورات اور ڈیزائنر ہینڈ بیگز چوری کر لیے گئے۔ کلوز سرکٹ ٹی وی ویڈیو میں نقاب پوش شخص کو زیورات بیگ میں ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ چور 20 سے 30 سال کی عمر کا ایک سفید فام شخص ہے۔ مکان مالکہ نے چوری شدہ سامان کی برآمدگی کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ انعام کی پیشکش کی ہے۔ ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے پشاور میں لیجنڈ اداکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے آبائی گھروں کی مکمل بحالی کی جائے گی۔ دونوں گھروں کی بحالی پر لاگت کا تخمینہ 20 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ کام 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔